अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमदाद सुमरो साहब। सिंध के कॉरस्पॉन्डेंट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन सेल के द न्यूज़ के बड़े मशहूर साफ़ी हैं। इनके क्रेडिट पर बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। जो सिंध में एक जज ने एक ख़ातून को अपने चैम्बर में रेप किया था, वो स्टोरी भी इमदाद सुमरो साहब ने ब्रेक की थी और वो जज फाइनली कन्विक्ट हुआ था, डिसमिस हुआ था। इसी तरह एक सेशन जज ने दूसरे सेशन जज के बेटे को कत्ल करवाया। इस किस्म की लातादाद बड़ी और भी ब्यूरोक्रेसी की, सिंध हुकूमत की जो स्कैंडल्स होते हैं वो इमदाद सुमरो साहब मंजर आम पर लाते हैं। आप पाकिस्तान में वैसे तो जानते हैं कि ये सहाफ़त के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है। आपको मैं जो आज जो स्टोरी ला रहा हूँ, जिसके लिए इमदाद सुमरो साहब मेरे पास साथ बैठे हुए हैं, ये एक ऐसी स्टोरी है कि ये आपकी आंखें खोल देगी कि कैसे इस मुल्क में एक सहाफ़ी अगर ख़बर करे तो उस ख़बर की कास्ट क्या अदा करता है। आपको तो लगता है ना सहाफ़ी बड़े पावर कॉरिडोर्स में घूमते हैं, बड़ी मज़े की लाइफ गुजारते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी की ज़िंदगी ख़बर करने के बाद सबसे मुश्किल हो जाती है अगर वो ख़बर किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ हो जाए। तो इमदाद सुमरो साहब ने एक ऐसी ही स्टोरी की है, वो हम आपको स्टोरी की तफसीलात भी बताते हैं, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, बहुत ही जिसे कहते हैं आंखें खोल देने वाली स्टोरी है कि किस तरह लोग अगर वो इन्फ्लुएंशियल हों तो वो एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह जीरन बना सकते हैं, एक मासूम औरत की ज़िंदगी किस तरह जीरन बना सकते हैं। ये स्टोरी इस किस्म की है और फिर उसकी कीमत इमदाद सुमरो साहब क्या अदा कर रहे हैं वो भी फिर एक नई कहानी है। तो ये दोनों हम चीज़ें आपको बताते हैं। तो इमदाद सुमरो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा आपने क्या स्टोरी की है जिसके वजह से अब आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। पहले ज़रा स्टोरी तो बताइए ना, आपने किया क्या, खबर क्या कर दिया आपने, इतना बड़ा क्या आपने बम फाड़ दिया कि अब आप जिसे कहते हैं ख़ुद भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, फैमिली भी आपकी परेशान है, क्या हुआ है? असद भाई देखें, दुनिया का अगर लीगल सिस्टम का हम जायज़ा लेंगे तो एक माना हुआ उसूल है कि किसी को भी आप अनहर्ड उनको आप अक्यूज़ड डिक्लेयर नहीं कर सकते या उनको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी ने भले 100 कत्ल भी किए हों, किसी ने 100 कत्ल भी किए हों तो उसका मौक़िफ़ ज़रूर सुनना चाहिए और उनको सुनना होता है। अदालतों में भी ऐसे होता है और हम जब सहाफ़ी को स्टोरी करते हैं तो अदर साइड का मौक़िफ़ देते हैं। मेरा कसूर ये है कि एक मशहूर पारस शाह केस है, सस्पिशियस डेथ का केस है। पारस शाह साहब ग्रेड 16 या 17 के अफसर थे सिंध गवर्नमेंट के और स्पेशल थे, वो मतलब माजूर थे और शायद उनके लिए कहा जा रहा है कि वो शीज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट थे और उसी डिसेबल कोटा पे उनको नौकरी भी मिली थी। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ पारस शाह साहब और उसकी जो फैमिली है उनके साथ है। ये अचानक 8 नवंबर 2022 को अपने घर में मुर्दा पाए जाते हैं। इससे 2 महीने कबल तक वो कराची के सिविल लाइन के एरिया में अपनी फैमिली, अपनी बहनों के साथ और अपनी बेगम के साथ और 4 साल बच्ची कशफ फातिमा के साथ रहते थे। 2 महीने पहले किसी भी वजूहात की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि फैमिली में उनका रवैया थोड़ा जारहाना था, तो फैमिली के प्रेशर पे ये शिफ्ट हो गए हैदराबाद, क्योंकि बताया जाता है, ये अनकन्फर्म्ड है, हमारे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है, ज़राए का ये दावा है। वो पारस शाह साहब मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। 5 नवंबर को उनका आखिरी दफ़ा अपनी फैमिली के साथ रब्ता हुआ और उसके बाद उसका कोई रब्ता नहीं हुआ। फैमिली ने भी नहीं पूछा कि ये बंदा हमारा 3 दिन से कहाँ गया। 8 तारीख को जब वहाँ पर मोहल्ले वालों को पता चला कि इस घर से बदबू आ रही है तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ताला तोड़ा, क्योंकि वो 2 दरवाजे वाला ताला था कि किसी बाहर से दरवाज़ा लगाकर उन्होंने अंदर से कुंडा बंद किया हुआ था। तो अंदर से पारस की लाश मिली जो खून के तालाब में लथपथ थी। पुलिस एफआईआर दर्ज करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो वाक़याती शहादत ऐसी थी कि वो उसमें लग ये रहा था कि शायद वो खाना खा रहे थे तो किसी वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी नेचुरल डेथ हो गई। पुलिस ने केस दाखिल नहीं कराया और 6 दिन के बाद यानी कि 14 नवंबर को उन्होंने केस दाखिल कराया। हैदराबाद का थाना है भिटाई नगर और इनकी जो मौत वाक़ हुई वो भिटाई टाउन, भिटाई नगर थाने का एक एरिया है। भिटाई टाउन एक छोटा सा एक एरिया है हैदराबाद शहर का। फिर 14 नवंबर के बाद जो केस का आईओ है, अल्लाह बचाओ शहूक,
اس نے جب انویسٹیگیشن کا آغاز کیا اور اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے، تو جو پارس کی فیملی ہے انہوں نے اعتراض کیا اور ڈی آئی جی اور آئی جی کو انہوں نے اپروچ کیا، تو فوری طور پر آئی جی کے حکم پر ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ نے کوئی 3-4 رکنی ایک جو سینئر افسر تھے پولیس کے، ان کے اوپر کمیٹی بنائی، ہیڈیڈ بائی عدیل چانڈیو ہے جو ایس ایس پی ہیں ٹھٹا کے، ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ، علینا راج پر اے ایس پی، اور ایس پی لیگل کو بھی انہوں نے رکھا تھا کہ تاکہ قانونی پہلو کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ابھی اس کمیٹی نے، بورڈ نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تھا، تو پارس کی فیملی خاص طور پہ انہوں نے جو ایک ایکٹیو ہیں کمپلیننٹ، تو پارس کا بھائی ہے سلمان شاہ، لیکن اس کیس کے حوالے سے زیادہ جو ایکٹیو ہے وہ پارس کی بہن ہے، سندھ کی مشہور آرٹسٹ ہے سحر شاہ رضوی صاحبہ، تو ان کی اس کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 50,000 1 لاکھ اس کی فیس بک پہ فالوئنگ بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کو پذیرائی بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو ان کے کہنے پہ اس اعلیٰ سطحی بورڈ کو رد کر کے آئی جی سندھ نے ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ، سندھ کے ایک ایماندار ترین اور اسپیشل انویسٹیگیٹر ہیں جو مشہور ہیں، مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لے کر جو بھی بڑی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ان کو سراج لاشاری صاحب کو دی جاتی ہیں کہ وہ بڑے ایماندار اور قابل آدمی ہیں۔ سراج لاشاری صاحب جنوری 2023 میں سے کیس کی انویسٹیگیشن کا آغاز کرتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ اور اپریل، تقریباً 3.5 مہینے کے بعد واقعاتی شہادتیں، ٹیکنیکل شہادتیں، ٹیکنیکل ڈیٹا اور 4 میڈیکل رپورٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کیس کو کینسل کلاس سی کلاس کرتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے۔ اس پہ سوال بھی اٹھے کہ وہ جو بچہ فوت ہوا تھا، نوجوان فوت ہوا تھا، تو وہ خون کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے ایسے دیا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا تھا تو ایسے کرسی سے پیچھے گرایا تو شاید سر پہ کوئی ہلکی سی چوٹ لگی ہوئی ہو تو اس سے خون نکلا ہو، اور پھر 2-3 دن لاش پرانی تھی تو اس میں سے جو جتنے جسم کے سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے مختلف مادے اور چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ یہ ایک نیچرل ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہم نے بعد میں کنفرم کیا تھا۔ کیمیکل رپورٹ ہوئی، اس کے وسراز نکالے گئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر طرح سے انہوں نے کیا۔ جب یہ رپورٹ جمع ہوئی تو جو ورثہ تھے اس کے پارس کے، خاص طور پہ ان کی جو بہن ہے سحر شاہ رضوی صاحبہ، انہوں نے پھر شور شرابہ کیا کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے الزام لگایا کہ امجد شیخ جو ایس ایس پی حیدرآباد، وہ بھی بڑے نیک نام افسر ہیں، اور سراج لاشاری نے پیسے لیے ہیں کیس ختم کرنے کے لیے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کے قاتل پکڑے جائیں، اور ودن 1 ڈے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے وہ کیس ٹرانسفر کیس ان کی فرمائش پہ، ان کے کہنے پہ ایس ایس پی سانگھڑ بشیر بروہی صاحب کو ٹرانسفر کیا۔ حالانکہ بشیر بروہی سانگھڑ میں تھے، کیس حیدرآباد کا، حیدرآباد ڈویژن سے نکال کر کیس کو نواب شاہ ڈویژن میں بھیجا گیا، جس کی کوئی وجہ اور تک بھی نہیں بنتی تھی۔ دوسری بات، حیدرآباد کا کیس نواب شاہ بھیج دیا گیا اس بشیر بروہی کو، جس کی فرمائش کی گئی تھی۔ بالکل فرمائش کی گئی تھی۔ اس میں ایک میڈیا چینل ہے، ان کے سی او ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ سحر شاہ رضوی صاحبہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، مطلب 2-3 مرتبہ انویسٹیگیشن ہوئی، ہم مطمئن نہیں ہیں، تو میرے بھائی کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے۔ یہ اس ٹی وی چینل کا سی او لکھ رہا ہے اپنے فیس بک کی وال پر۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ بھی بروئی ہیں اور بشیر صاحب بھی بروئی ہیں، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ بشیر صاحب کو کہیں ہماری کیس کی انویسٹیگیشن کرے، اور آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ بشیر بروہی کو ہی کیس انویسٹیگیٹ کرائے۔ ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے، اور جب اس بات کو کوئی چیلنج کرے گا تو ہم آن دا ریکارڈ بھی اس کو لے کر آئیں گے کہ بشیر بروہی صاحب کے پاس جب کیس ٹرانسفر ہوا اس سے پہلے جتنے بھی انویسٹیگیٹر تھے کیس پہ، ان پہ بھی بشیر بروہی نے پریشر ڈالا تھا کہ اس کو قتل قرار دینا ہے اور اس کو قتل ہی ڈکلیئر کرو، لیکن جو انویسٹیگیٹر تھے جتنے بھی 2-3-4 تھے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ بالآخر ان کی فرمائش پر آئی جی صاحب نے کوئی دوسری تیسری مرتبہ ان کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کیس ٹرانسفر کیا بشیر بروہی صاحب کے پاس، جو 10 مئی 2023 کو کیس پہنچتا ہے۔ اس سے قبل ایک کہانی ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ پارس شاہ کی جو وائف ہیں 23-24 سال کی، اس کا نام ہے امام زادی اور فرزانہ، اور پارس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، بچی ہے کشف فاطمہ۔ تو 4 مہینے 10 دن غالباً عدت کے ہوتے ہیں۔ وہ فرزانہ اپنے سسرالیوں کراچی کے والے گھر میں، سسرالیوں کے گھر پہ وہ عدت کا پیریڈ پورا کرتی ہے، 1 مہینہ اور رہتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس جانے لگتی ہے تو اس سے اس کی 4 سال کی بچی کشف فاطمہ چھینی جاتی ہے سسرالیوں کی طرف سے۔
اس نے بڑا شور شرابہ کیا, اس کی کسی نے کوئی نہیں سنی. جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس نے ایک وکیل کیا, وکیل کے معرفت وہ سیشن کورٹ ساؤتھ کراچی میں انہوں نے اپروچ کیا کہ اس فیملی نے میری بچی کو یرغمال کیا ہے. یہ قانون کا اور اخلاق کا ایک مانا ہوا اصول ہے کہ بھلے کوئی قاتل کوئی نہ ہو ماں, لیکن بچی کی کسٹڈی پوزیشن جو ہے ماں کے پاس ہوتی ہے. یہ اس حق سے ابھی تک وہ فرزانہ محروم ہیں. عدالت سیشن کورٹ نے پولیس کو بھیجا, پولیس گئی اسی سول لائن کے فلیٹ پہ بچی کو بازیاب کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پولیس مینیج ہو جاتی ہے, عدالت کا عملہ کس طرح مینیج ہو جاتا ہے. انہوں نے کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی کہ جب ہم اس فلیٹ پہ پہنچے تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا. 2-3 مرتبہ یہ رپورٹ دی تو اس پر ایڈیشنل سیشن جج ساؤتھ نے اس ہدایت کے ساتھ کہ آپ بچی برآمدگی کے لیے آپ فیملی کورٹ میں چلے جائیں, یہ اس کی ماں کو ہدایت کی کہ آپ فیملی کورٹ میں چلے جائیں تاکہ آپ کی بچی آپ کے پوزیشن میں آئے. یہ تاریخ نوٹ کریں, 10 مئی کو کیس ٹرانسفر ہوتا ہے سانگھڑ میں, 11 مئی کو کورٹ ہدایت دیتی ہے کہ بچی کی بازیابی کے لیے آپ فیملی کورٹ میں جائیں. 12 تاریخ کو کیس کے 6 مہینے کے بعد پارس شاہ کی فیملی کو اچانک یہ خیال آ جاتا ہے اور وہ بشیر بروئی صاحب کے سامنے یا سانگھڑ پولیس کے سامنے یہ ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہمارے بھائی کے قتل میں اس کی بیگم فرزانہ, اس کی والدہ اور اس کا والد غلام نبی شاہ, اس کا بھائی دیدار اور اس کا خالہ زاد بھائی اسرار, یہ قتل میں ملوث ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے اپنی ایک اسٹیپ مدر ہے جس کا نام عمر خورشید ہے, اس کو بھی قاتل کے طور پہ نامینیٹ کیا. مطلب جس کو وہ پسند نہیں کر سکتے تھے, پسند نہیں کرتے ہوں گے, چاہے وہ اپنے خاندان میں اپنی اسٹیپ مدر ہے یا وہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ اور اس کا اہل خانہ ہے, انہوں نے سب کو اس میں نامینیٹ کر دیا. اور اندازہ کیجئے کہ یہ جو بیوہ ہیں یہ فرزانہ 4 ماہ عدت انہی کے گھر میں کاٹتی ہیں, تب ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہمارے بھائی کی قاتل ہے. دا ڈے وہ اپنی بیٹی کے لیے فیملی کورٹ جاتی ہیں معاملہ لے کر, تو یہ لوگ جا کے بشیر بروہی کے آگے یہ دے رہے ہیں کہ نہیں, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو اپنی بچی مانگ رہی ہے یہ دراصل قاتل ہے اپنی بچی کے باپ کی. اسد بھائی بالکل, اس میں جو ڈیٹ میں بتاؤں, 10 کو کیس ٹرانسفر ہوتا ہے, 11 کو کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, 12 کو یہ قاتل کے طور پہ نامینیٹ ہوتے ہیں, 15 تاریخ کو جو فرزانہ ہے جو مرحوم پارس شاہ کی بیوہ ہے, اس کا بھائی اسرار اور اس کا بھائی دیدار اور اس کا خالہ زاد بھائی, جس کے لیے فرزانہ کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرار ہے وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے. دونوں اس کے بھائی سانگھڑ پولیس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. پیپرز میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سانگھڑ پولیس نے بڑی تگ و دو کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا, ان سے چیزیں برآمد کی, اس سے لیپ ٹاپ برآمد کیا مرحوم کا, اس سے فلاں برآمد کی, فلاں چیز برآمد کی. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب وہ پہلی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب پولیس انٹر ہوتی ہے اور ڈیڈ باڈی کو ریکور کرتی ہے تو اس کا فوتی کا جو موبائل فون ہے وہ بھی اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے, گھر میں کسی مزاحمت کا کوئی نشان نہیں ہے, اس کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے. اگر کوئی مبینہ قاتل وہاں اور گھر میں داخل ہونے کا کوئی بھی سراغ نہیں ہے. قاتل اس کو قتل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو موبائل اٹھانا چاہیے تھا, قیمتی چیز تھی موٹر سائیکل, وہ اٹھاتے, ان سب کو چھوڑ کے وہ موبائل. اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان شاہ پارس کا بھائی نے پولیس کے سامنے جو بیان دیا ہے اس میں کہتا ہے کہ میرے بھائی کا فلاں ماڈل کا لیپ ٹاپ گم ہو گیا ہے جس کا سیریل نمبر یہ ہے. آپ بھی لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, اب مجھے تو اپنے موبائل کے سیریل نمبر یا لیپ ٹاپ کے سیریل نمبر یا بھائی کے لیپ ٹاپ کے سیریل نمبر کیسے مجھے پتہ ہوگا, اور وہ بھائی جس کو 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا. تو سیریل نمبر سب کچھ ہوتا ہے. سانگھڑ پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ماتلی میں چھاپہ مارا, یہ ملزمان گرفتار ہوئے, باقی ملزمان فرار ہو گئے. فرار ہونے والے ملزمان کون ہیں؟ اس میں فرزانہ 24 سال کی جو اس کی بیوہ ہے, اور اس کی جو اس کا والد ہے 80 سال کا غلام نبی شاہ, یہ ملزمان تھے جو فرار ہو گئے. اس سارے قصے میں جو ان کی اسٹیپ مدر ہے جن کا بعد میں صلح ہو گئی وہ غائب ہو گئی. وہ ملزم سے وہ محرم بن گئی, مجرم سے وہ محرم بن گئی, اور جو محرم تھے وہ مجرم بن گئے. تو
جب ان کو گرفتار کیا گیا، یہاں پر ایک بات میں ایڈ کروں، اسی ٹائم پہ وہ میرے پاس ٹی وی کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے، انہوں نے ماتلی شہر کا ایک جو سونارا ہے اور اس کی بیگم، ان کو گرفتار کیا اور دعویٰ کیا کہ جو ملزمان نے سونا چوری کیا ہے وہ ان سے برآمد ہوا ہے۔ اس سونار کو اور اس سونار کی بیگم کو سانگھڑ لایا گیا تھانے میں، ان کو ذلیل کیا گیا، بے عزت کیا گیا اور 22 لاکھ روپے رشوت لے کر ان کو چھوڑا گیا، اور ان کا ابھی کسی پیپر میں ذکر ہی نہیں ہے، اور صحافیوں پہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ اس کا آپ ذکر نہیں کرنا، بس یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بھائی جب سونارے سے سون برآمد ہوا ہے اور وہ مسروق کا سامان ہے جو ملزمان نے قبول کیا ہے کہ یہ سون ہے، تو اس کو سونار کو کیوں چھوڑا پولیس نے؟ اس کے بعد بہیمانہ تشدد کر کے اپنے پسندیدہ 3 رپورٹرز کو، سندھی ٹی وی چینل کے 3 رپورٹرز کو، اس میں جیو یا کوئی اتنا بڑا چینل نہیں تھا، کے ٹی این، سندھ ٹی وی اور ٹائم ٹی وی کے 3 ڈسٹرکٹ رپورٹرز کو بلا کر اور ان کو ایک پرائیویٹ جگہ پر ان سے وہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا، ملزمان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لی گئی۔ اس میں ایک رپورٹر نے اس نے مجھے بتایا کہ یہ ظلم ہوا ہے اور اس سے تشدد کر کے یہ لیا گیا۔ پھر اس کے 10 منٹ کے بعد ان کو تھانے میں باقاعدہ فاتحانہ انداز میں، جو ہمارے یہ جو شرلاک ہومز کہہ لیں یا جیمز بانڈ جو ایس ایس پی ہے بشیر بروئی صاحب، انہوں نے 1.5 دن کے اندر 15 تاریخ کو ملزمان اس کے حوالے ہوتے ہیں اور 1.5 دن کے اندر اندر وہ کیس حل کر دیا اور ان کو قاتل ڈکلیئر کر دیا۔ اور سب سے جو غلط بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ فرزانہ کے تعلقات اپنے خالازاد بھائی کے ساتھ ہیں، جو ان کے دعویٰ کے مطابق دودھ شریک بھائی ہے، اور اس خاتون نے اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے ہاتھوں قتل کرایا اور عاشق کے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے بھائی یہ میرا عاشق ہے، آپ جائیں اور میرے شوہر کو قتل کرائیں تاکہ میں ہنسی خوشی اپنے عاشق کے ساتھ رہ سکوں۔ اس سے زیادہ گھٹیا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک خاتون ہے، وہ 4 ماہ سسرال رہتی ہیں، ان پر قتل کا نہیں پتہ چلتا، وہ گھر واپس جاتی ہیں، اپنی بچی 4 سالہ مانگتی ہیں، ان پر قتل ڈالا جاتا ہے 12 تاریخ کو، 12 مئی کو، 11 مئی کو ان کے حق میں کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ فیملی کورٹ جائیں اور اپنی بچی لے سکیں۔ 12 تاریخ کو ان پر قتل ڈالا جاتا ہے، 15 تاریخ کو ان کے بھائی گرفتار کیے جاتے ہیں، 17 تاریخ کو بھائیوں سے کنفیشن بھی لے لیے جاتے ہیں۔ 5 دن میں بشیر بروئی صاحب، یہ تو بہت ہی نیکسٹ لیول کے جیمز بانڈ اور شرلاک ہومز ہیں، وہ 5 دن میں اس کیس کو، جس کو 3 پولیس انکوائریز جسے کہتے ہیں طبعی موت قرار دے چکی تھیں، کراچی کے سینئر ترین اور کریڈیبل انویسٹیگیٹرز طبعی موت قرار دے چکے تھے، بشیر بروئی صاحب 5 دن میں اس کو قتل قرار دیتے ہیں۔ ایک 4 سالہ بچی کی 23-24 سالہ ماں پر وہ یہ سب کچھ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے رہیے آپ ذرا۔ اچھا اسد بھائی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے چھاپے مارے گئے، فرزانہ کی بوڑھی ماں کو اٹھایا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، تشدد کر کے اس کو چھوڑا گیا، اور فرزانہ اور اس کے والد غلام نبی شاہ کو اپنے کوئی بھی رشتہ دار گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ فرزانہ کے سسر سید ماکن شاہ رضوی صاحب، پتہ نہیں اب ان کو کیا ہو گیا ہے، کسی زمانے میں وہ سندھ کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ لکھا ہے، اپنی جو بہو ہے اس کا فوٹو لگا کر کہ یہ قاتلہ ہے، اور اس قاتلہ کو، اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں پر دہرا سکوں، کہ اس کو جو بھی گرفتار کر کے پیش کرے گا اس کو 1 لاکھ روپے میں اپنی جیب سے دوں گا۔ یہ پولیس کا کام ہے، یہ کسی کا فریادی کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین چلائے۔ اس کے بعد یہ باپ اور بیٹی جنگل میں رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہاں سے میرے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، مجھے کسی سورس نے، کریڈیبل سورس نے بتایا، میں نے 25 دن اس اسٹوری پہ کام کیا اور مجھے اس کی کانسیکوینسز کا پتہ تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے۔ میں نے اپنے ادارے کو پہلے ہی ای میل کر کے بھیجا تھا کہ میں اس اسٹوری پہ کام کر رہا ہوں، کام اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، یہ میں نے اپنے ادارے کو پہلے ہی انفارم کیا ہوا ہے۔ میں ملا جب اس کنکلیوژن پہ پہنچا 25 دن کی محنت کے بعد، میں نے صرف ایک اسٹوری دی۔ اسٹوری کیا تھی کہ اس میں سے جو ملزم جیل میں پڑے ہوئے ہیں
جن کی میڈیکل کرانے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. 3 دفعہ شوکاز نوٹس سانگڑ پولیس کو مل چکا ہے. ایک ملزم کا انہوں نے میڈیکل کرایا ہے جس میں کسٹوڈیل ٹارچر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ثابت ہوا ہے, دوسرے کا نہیں کرا رہے ہیں. اس کے بھائی نے آئی جی سندھ کو خط لکھا کہ اس معاملے کی ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کرائی جائے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ یا تو بشیر بروئی صحیح ہوگا یا ڈی ایس پی سراج لاشاری, امجد شیخ, علینا راجپر صحیح ہوں گے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان سے لی گئی تشدد کر کے مبینہ طور پر, تو انہوں نے جا کے جب وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میڈیا کے آگے تو چلوا دی گئی اپنی مرضی کے رپورٹرز بلا کے, لیکن جب وہی ملزمان پیش کیے گئے کورٹ میں تو کورٹ میں جج کے آگے ان ملزمان نے جا کے کہا ہم سے تشدد کر کے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی ہے, ہمارے جسم کے نازک اعضاء پر تشدد کیا گیا ہے, جس پر جج نے آرڈر کیا, اور جج کے آرڈر پر جب ان کا میڈیکل ان میں سے ایک کا کروایا گیا تو اس پہ کسٹوڈیل ٹارچر ثابت ہوا. باقی جو ملزمان تھے ان کا پولیس کو کورٹ 3 دفعہ شوکاز کر چکی ہے, پولیس پھر بھی ان کا میڈیکل نہیں کروا رہی کہ ان پہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے کہ نہیں. یہ حالات ہیں سندھ میں, یہ حالات ہیں اس بشیر بروئی ایس پی اے. اچھا, میرا قصور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ملزم اسرار ہے اس کا بھائی ہے اظہار, اس نے آئی جی سندھ کو خط لکھا کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جائے. بشیر بروئی نے اپنی وردی کا ناجائز استعمال کیا ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور اس نے میری فیملی کے 4-5 بندوں کو ایک نیچرل ڈیتھ کو قتل ڈکلیئر کیا ہے اور غلط طریقے سے ان کو قتل کیس میں نامینیٹ کیا ہے. یہ اس نے خط لکھا, اور اس خط کے ساتھ 48 پیجز کے انہوں نے شواہد بھی آئی جی سندھ کو بھیجے. لیکن اس میں آئی جی سندھ کا کردار عجیب قسم کا اور مشکوک ہو جاتا ہے کہ ایک فریق کے کہنے پہ ایک انویسٹیگیشن, دوسری انویسٹیگیشن, تیسری انویسٹیگیشن, اور جب وہ مشکوک انویسٹیگیشن میں ان کو قاتل ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو بشیر بروئی اور اس کی ٹیم کو کیش ایوارڈ آئی جی کی طرف سے ملتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی معمولی سی ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جائے, تو آج اس کو تقریباً 15-20 دن ہوئے انہوں کو ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں کرائی. اسی خط کو میں نے پھر سائز کر کے رپورٹ کیا. وہ جو شاعرہ ہیں ان کے کہنے پر, ان کی فرمائش پر آئی جی بار بار اس کیس کی ری انویسٹیگیشن کرواتے رہے, اور اب جبکہ جو دوسری سائیڈ ہے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری مانگی ہے تو وہ 20 دن ہو گئے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی آئی جی بشیر میمن صاحب کو کوئی, غلام نبی میمن صاحب کو کوئی اتنی ورتھ کی نہیں لگتی کہ وہ کروائیں. یہ آئی جی سندھ کے حالات ہیں کہ ایک فریق کے لیے وہ لیٹے جا رہے ہیں, اور دوسرا جو مظلوم فریق ہے جن کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے, جو جنگل میں رہنے پر مجبور ہے, اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں خیر غریب ہے نا ذلیل ہو, غریب اس ملک میں ذلیل ہونے کے لیے تو پیدا ہوا ہے, اس پہ ڈالو قتل جو ڈالنے ہیں. تو پھر میں نے یہ اسٹوری پہ جو الزامات زیادہ تر لگائے گئے تھے وہ بشیر بروئی صاحب پہ لگائے گئے تھے, تو میں نے ان کا موقف لیا, ریٹن میں لیا. میں نے ریٹن میں سوالنامہ ان کو بھیجا. اس میں سے 80% سوالات کو انہوں نے نظر انداز کر کے جو بھی انہوں نے موقف دیا وہ ایز اٹ از میں نے اپنی اسٹوری میں شامل کیا. اس اسٹوری کے شائع ہونے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے خدا نخواستہ کوئی بڑا جرم کیا ہے. میں نے ہائی کورٹ کے ججز پہ اسٹوری کی ہے, سیشن ججز پہ کی ہے, میں آصف زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا کرٹک رہا ہوں, میں تحریک انصاف کا کرٹک رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے بیوروکریٹس پہ, آئی جی پہ, ان پہ اسٹوریز کی ہیں. مجھے کبھی بھی کسی اسٹوری پہ اتنا ریئیکشن نہیں ملا جتنا یہ ملا. میری گھر کی فیملی, میری بیگم صاحبہ, میری بہنوں کو گندے میسیج کیے گئے, تھریٹننگ میسیج کیے گئے, اور اتنا سوشل میڈیا پہ میرا کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. میرے بیٹوں کی تصویریں لے کر میرے فیس بک سے اور ان کو غلط معنائیں دے کر وہ سارے دنیا میں بانٹی گئی کہ یہ دیکھیں یہ کس کے ساتھ کن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا عید سے پہلے, رمضان شریف کی عید سے پہلے, جب وہ وہاں سے ڈسچارج ہو کر آ رہا تھا تو وہ مجھے گلے لگا کر مل رہا تھا. اس اسپتال کی تصویر کو انہوں نے مس یوز کیا. یہ اتنا بڑا مافیا ہے. اس میں ایک صاحب ہیں, ان کا دعویٰ ہے, بلکہ وہ ہیں کمیونسٹ, اور ایک بنیاد پرست اسلامی اخبار سے وہ تنخواہ اٹھاتے ہیں, اور سندھ کی ایک شہید بھٹو, پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں. اور ہمیں ذرائع نے بتایا ہے اور ہمیں ثبوت بھی ملے ہیں کہ وہ اس ساری کمپین کے پیچھے ان صاحب کا ہاتھ ہے. وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا شاعر, ادیب اور بڑا آرٹسٹ اور پروگریسو کہلاتے ہیں.
تو اسی بنا پر میرا گھیراؤ کیا گیا. جب وہ اسٹوری میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ رکھی تو سحر رضوی صاحبہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, یہ عورت کارڈ اس نے کھیلنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے لیگل نوٹس دیا جس کا میں ویلکم کرتا ہوں. حالانکہ آپ بھی یہ بھی ایک عورت کے لیے ہی اسٹوری کر رہے تھے جو مظلوم تھی, جو جنگل میں رہنے پر مجبور تھی. صرف کیا تھی؟ کیونکہ غریب تھی. سحر رضوی صاحبہ کی طرح وہ طاقتور نہیں تھی, انفلوئنشل نہیں تھی کہ اس کے کہنے پر بار بار آئی جی وہ غلام نبی میمن انکوائریاں تبدیل کر رہے ہوتے, انویسٹیگیشنز تبدیل کر رہے ہوتے, ری انویسٹیگیشن کروا رہے ہوتے, ان کی خواہش کے ایس پی بشیر بروہی کے آگے مبینہ طور پر لگوا رہے ہوتے. اسد صاحب, اس کے بعد مجھے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو کچھ خواتین تھی جو عورت حقوق کی لیے کام کرتی ہیں, بڑی معتبر نام ہے ان کا, ہماری بہنوں کی طرح ہیں, عائشہ دھارے صاحبہ, سندھ سواہی سنگت کے نام سے وہ اپر سندھ میں یہ جو کاروکاری کی جو لعنت ہے اس کے خلاف وہ جدوجہد کرتی ہیں. وومن ایکشن فورم کی اور بڑی ایکٹیو شیرین اسد صاحبہ, ادی شیرین اسد صاحبہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور انیس ہارون صاحبہ جو نیشنل ہیومن رائٹس اس طرح کا کوئی نام ہے, بہت بڑی تنظیم ہے, ان کی سربراہ ہیں, وہ مجھے ان کے پاس لے کر گئیں. انہوں نے شکایت وہاں پر کی کہ ایک خاتون جنگل میں رہنے پہ مجبور ہے, اتنے دنوں سے, ہفتے ہو گئے ہیں, اور ان کو کوئی گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پولیس آ جائے گی. 8 موبائل ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں, اور ان کو ہر قیمت میں فرزانہ کی کسٹڈی چاہیے تھی کہ تاکہ اس کو تشدد کر کے اس کو ٹی وی پہ لایا جائے اور وہ کنفیس کرے, تو اس خاتون کی مدد کی جائے. تو انہوں نے میرے سے بڑے کراس کوسچن کیے. 2-3 گھنٹے کا سیشن ہوا ہیومن رائٹس کے آفس میں. جب وہ سیٹسفائی ہوئے تو انہوں نے ایک فیک فائنڈنگ کمیٹی بنائی 4-5 لوگوں پہ. اس میں ایک لطیف ابراہیم ہے, بڑے نامور وکیل ہیں, شیرین اسد صاحبہ ہیں, عائشہ دھارے صاحبہ ہیں, ڈاکٹر اکبر نائچ صاحب ہیں, ان پہ ایک فیک فائنڈنگ تھی. تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لیا. طے یہ ہوا کہ عید کے روز پولیس ریلیکس ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو ان سب نے اپنے بیوی بچے گھر کے بندے چھوڑ کے عید والے دن جب سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے, عید نماز پڑھ رہے تھے, تو ہم صبح سویرے عید کے دن اپنے ایک سورس کے ذریعے اس جنگل میں پہنچے. اسد بھائی, جب ہم جنگل میں پہنچے تو ہمارے وفد کی جو ایک خاتون ہے شیرین, وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے, جب اس نے اس بچی کو درخت کے نیچے قسم پرسی کی حالت میں دیکھا تو اس کو گلے لگایا. 10 منٹ تک وہ دونوں خواتین رو رہی تھیں, اور اس کو دیکھ کر ہم سارے وفد والے رو رہے تھے. میں اب بھی وہ منظر یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو دلاسا دیا, تسلی دی, سلام ہے ان بچوں پہ, اور وہ 42-47 ٹیمپریچر میں, مئی کے مہینے کے اینڈ میں, وہ جون کی گرمی میں ایک جنگل میں جس میں نہ کوئی چھت ہے نہ کچھ ہے, ایک گدلے پانی کی بوتل کے ساتھ بھوکی پیاسی اپنے والد کے ساتھ چھپ کے رہ رہی ہیں اتنی شدید گرمی میں. میں نے راستے سے کیک لیا تھا ایک سادہ. جب وہ میں نے کیک اس بچی کو دیا تو انہوں نے جس طرح کیک مجھ سے لیا تو مجھے ایسا لگا کہ عید والے دن بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے. اور وہ بچی اتنی ڈپرائیوڈ تھی کہ ہمارے وفد میں سے ایک بندے نے اس کو 1000 روپیہ دیا اپنی بیٹی کے طور پہ اس کو, تو اس نے انکار نہیں کیا, جلدی سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا. اتنی وہ ڈپرائیوڈ تھے, اتنے غریب تھے. اور جب ہم ان سے مل کر آئے, مجھے اپنی فالو اپ اسٹوری کرنی تھی, اسٹوری میں کر رہا ہوں, وہ اسٹوری کمپلیٹ ہونے والی ہے. انٹرویو کیا, والد کا انٹرویو کیا, سخت سوال پوچھے, ایک ایک چیز ہم نے کلیئر کی, اور وفد نے اپنا, ہیومن رائٹس والوں نے اپنا کام کیا. تو مجھے سانگھڑ پولیس نے 160 CRPC کا نوٹس دیا کہ آپ نے قتل کے ملزمان کو پناہ دی ہے, ان کے ساتھ ساز باز کی ہے. آج 8 تاریخ ہے, اگر آپ تھانے میں نہیں آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کو قتل کے کیس میں شامل تفتیش کریں گے. اور CRPC کا 160 کہتا ہے کہ IO کیس کے, کسی بھی کیس کے صرف وٹنس کو بلا سکتا ہے, صحافی کو نہیں بلا سکتا. ہم صحافی تو جنگل میں جا کر ڈاکوؤں کا انٹرویو کرتے ہیں, یہ تو ان کے اوپر ایک معمولی سا ایک الزام تھا, ابھی الزام ہے. ڈاکوؤں کا, طالبان لیڈرز کا انٹرویو کرتے ہیں, پوری دنیا کو مطلوب تھا اسامہ بن لادن, ان کا بھی ہمارے سینئر حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا. اس پہ مجھے نوٹس ہوا تو مجھے میرے بیٹے نے, گھر والوں نے جو وکیل ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ بابا آپ کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں, ہمیں یہ ٹریپ لگتا ہے
एक दो कोशिश ऐसी हुई, इसके लिए मैं अब इस्लाम आबाद में हूँ, इस्लामाबाद आया हुआ हूँ कि कम से कम अगर मैं सिक्योर रहूँगा तो मैं अपना प्रोफेशनल काम भी कर सकूँगा। इस बात की इतला मैंने IG गुलाम नबी मेमन साहब को, इस बात की इतला CM सिंध सैयद मुराद शाह को उनके ज़ाती नंबर पे, उनका जो ग्रुप है जिसमें सारे सिंध के मिनिस्टर हैं उन सबको दिया। आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, हामिद मीर साहब ने आवाज़ उठाई, लाहौर इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन पूरे सिंध के सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन कराची के उस ग्रुप में जहाँ पर सब सहाफ़ी मौजूद है, सिर्फ इस वजह से उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया कि SSP नाराज़ हो जाएगा, IG से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, कोई मिनिस्टर के माथे पे शिकन नहीं आए, मुझे कराची के किसी सहाफ़ी ने साथ नहीं दिया है। ये अब आजकल वो SP बशीर बरोही साहब कहाँ पर हैं? बशीर बरोही साहब आजकल CTD में हैं और उन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा है कि आज तक पाकिस्तान में किसी PSP को सज़ा हुई है, मैं स्टेट हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब भी कर सकता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरा ट्रांसफ़र होगा ना। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी PSP को सज़ा नहीं मिली है, तो ये अगर PSP यहाँ पर माफिया बन जाएगा, यहाँ पर DMG का माफिया बन जाएगा जो आजकल PAS कहलाता है, कुछ और कोई और इदारा माफिया बन जाएगा, तो इस मुल्क में हक़ और इंसाफ की बात कौन करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने फरजाना का और उसके वालिद की हिफाजती ज़मानत जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने मंजूर की है और गालिबन वो पीर मंगल को जाएंगे, सरेंडर करेंगे बिफोर सेशन कोर्ट और सांगड़ पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। वो मंजर आम पे आ गए हैं और हम भी इसके केस को फॉलो कर रहे हैं और आपसे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के और लाहौर के और पंजाब के जो हक़ परस्त सहाफ़ी हैं, हक़ परस्त अवाम हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि हमारे जो हम सिंध के लोग हैं, हमारे हाथ पैर बांध के पाकिस्तान की इस्टब्लिशमेंट ने हमें भूखे शेरों के सामने फेंक दिया है। हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हमारे पैर भी बंधे हुए हैं, हम कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं कर सकते, जो माफिया वहाँ पर काबिज़ है हम कोई ख़बर नहीं दे सकते और हमारे साथ बहुत हालात ख़राब हैं। इसी सिंध में 16 दहशतगर्दी के मुकदमात सहाफ़ियों पे हुए हैं, मुल्क से बगावत के मुकदमात हुए हैं। तो सिंध के लोगों का खुदारा ख्याल करें और ये एक SOS मैसेज है, इसको हमारी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपने सुना नाज़रीन, ये है एक सहाफ़ी की ज़िंदगी। एक SSP जो CTD में बैठा हुआ है, ठीक है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, वो खुद सॉरी टू से बज़ाहिर एक दहशतगर्द बना हुआ है कि वो एक बेगुनाह मज़लूम औरत के ऊपर कत्ल डाल रहा है। किस लिए वो इतनी ज़ाती दिलचस्पी ले रहा है? इस बात की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाने को उसका IG तैयार नहीं है। मैं ये बात यकीनन जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके सामने भी रखना चाहूँगा। जो CM सिंध हैं मुराद अली शाह, उनके सामने भी रखना चाहूँगा। और फिर स्पेशली मैं जो बख्तावर भुट्टो साहिबा और आसफ़ा भुट्टो साहिबा हैं, इन दोनों बहनों के सामने भी रखना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे मालूम है इस तरह के जो इंसानी हकूक़ के मामलात होते हैं, जो ख़वातीन के साथ जो पेश आते हैं मामलात, उनमें ख़ुद ज़ाती दिलचस्पी लेती हैं। तो ये इनको भी देखने की ज़रूरत है कि एक मज़लूम औरत के साथ कि वो गरीब है, उसकी दाद रसी की जाए। और इस हद तक जाने वाले इस अफसर जो बज़ाहिर गया है ये बशीर बरोही, इसको फ़िक्स किया जाए। ऐसे अफसरान हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर, जो कि एक रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है, धब्बा होते हैं। वो PSP के जोम में मुब्तला है अगर, तो उसका ये जोम ख़त्म किया जाए। ऐसे लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके इबरत का निशान बना के इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए, जो लोगों पर बेगुनाहों पर टार्चर करके उनसे कन्फेशन लेते हैं, ना कि उन गरीबों पर जिनकी बेटियां 42-48 टेम्परेचर पर जंगल में भूखी प्यासी अपने 80 साला बाप के साथ पड़ी हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।